बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या कय्यूमो बिरहमतिका अस्तगीसो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेटा हम पढ़ रहे थे, हम का आज शेर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो पता है ना कि ये 9th क्लास की बुक है। ठीक है, 8 और 9 का लेक्चर चल रहा है। तो शेर नंबर 3 है, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ बैत खुला तेरा। ठीक है, दोबारा पढ़ लूँ, दोबारा सुन ले ये शेर। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ बेत खुला तेरा। ठीक है बेटा, इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। महरम, महरम का मतलब है जानना, जानने वाला। ठीक है, और नामहरम का मतलब है ना जानने वाला या ना वाकिफ। और इसमें एक लफ्ज़ आया हुआ है के, जिसके ऊपर ज़बर है। यहाँ का मतलब है कुछ कह, यानी कहना। और भेद, भेद का मतलब है राज, ऐसी बात जो छुपी हुई होती है। तो आपको समझ आ गई, ये इसके मीनिंग हो गए। बेटा इसमें 2 नुक्ते हैं जो काबिल गौर है और इस पे हम लोग मज़ीद बात करेंगे। पहला नुक्ता है, महरम और नामहरम एक जैसे नहीं होते। ठीक है, और नंबर 2 है अल्लाह का राज। अब मैं आप पे एक्सप्लेन कर दूंगी कि यहाँ पे जानने वाला और ना जानने वाला एक कॉमन सेंस की बात है कि वो एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम अल्लाह की तारीफ करते हुए ये दोनों एक ही तरह के होंगे। ये मैं आपको तशरीह में एक्सप्लेन कर दूंगी।
बेटा देखिए, एक अकल की बात ये है ना कि हम लोगों ने देखिए, अभी ये सारी वीडियो मैंने देखी और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए और वीडियो भी लेके आऊं, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा ये कहता है ना कि जितना भी पढ़ाई में और कोई चीज़ सिखाने में अट्रैक्शन वाली चीज़ें हो ना, तो उससे बच्चा बहुत अच्छी तरह सीखता है। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो दी है और दिखाई ये वीडियो कि ये देखें, और इस वीडियो में कैसे रंग बिरंगी फूल है। क्या हम एक फूल की पत्ती इसी तरह बना सकते हैं जिस तरह कुदरत की तरफ से हमें मिलती है? क्या इस तरह पानी के झरने हम लोग बहुत भी कोशिश कर ले, अपने घर में मस्तूई ऐसे तरीके बना लें, छोटी सी पहाड़ी बना लें, छोटे सा तालाब बना लें, लेकिन वो कुदरती खूबसूरती हम उसमें नहीं ला सकते। आप देखेंगे इतनी लंबी लंबी आबशारें होती है कि जब हम आसमान की तरफ देखते तो यूं लगता है कि आसमान से पानी आ रहा है, और वो देखे पहाड़ से, और कुछ पता नहीं चलता कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला ने इस साफ शफाफ पानी को वहाँ पे उसका रास्ता बनाया होता है। समझ आ गई? अभी इस तरह आपने साइंस में पढ़ा होगा इंसान की तख्लीक किस तरह होती है। कुरान मजीद में इरशाद है कि मैंने इंसान को खून के एक नुतफे से पैदा किया, सिर्फ एक डॉट से, एक कतरे से इंसान पैदा हुआ है। तो क्या इसमें अल्लाह ताला की कुदरत नजर नहीं आती? किस तरह अल्लाह ताला ने एक खून के कतरे से, किस तरह अल्लाह ताला ने पूरा इंसान बना दिया, कितनी उसकी हड्डियां मुकम्मल बना ली, उसका ढांचा बना लिया, उसका दिल धड़कना, उसके दिल उसमें सांसें आना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है, वो बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। फिर देखिए इंसान किस तरह 1 साल बाद वो कितना होता है, फिर 2 साल, फिर 3 साल, और फिर देखते देखते बचपन, जवानी और बूढ़ा होके वो मर जाता है। तो क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं है? क्या ये अल्लाह ताला की निशानियां नहीं है? नहीं है ना। बहुत भी हम कोशिश कर लें, इस राज को हम नहीं पता कर सके। ठीक है बेटा, हम
ان تمام نشانیوں سے صرف اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. پرانے وقتوں میں بیٹا بات تھی کہ عرب کے لوگ تھے دور جہالت میں سورج چڑھتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ سورج چڑھا چاہیے یہ ہمارا خدا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتے. جب شام ہوئی تو سورج ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا، پھر انہوں نے کہا یہ تو خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کو تو زوال ہے ہی نہیں، خدا تو نعوذ باللہ غروب ہو ہی نہیں سکتا. پھر چاند آیا، چاند کی پرورش کی. پھر انہوں نے عجیب و غریب جانور بنائے، جانوروں کی انہوں نے پرورش کی. بت بنائے، بت کی پرورش کی. ٹھیک ہے، یہ دور جہالت کی باتیں ہیں بیٹا، جس کو آج بھی کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ بے جان چیزیں ہمیں وہ چیزیں دے سکتی ہیں جو ہمارے نہ دیکھنے والے خدا، جو ہمیں نظر نہ آنے والے خدا نے دی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ دنیا کی دنیا ہی بدل جائے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی بیٹا اس شعر میں کہ جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے، یعنی جس کے پاس علم کے خزانے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بھید نہیں جان سکتا. وہ بھی اگر تھوڑا بہت ان کو ہنٹس پتہ بھی ہوگی تو وہ اپنے علم سے وہ تھوڑی سی ہنٹس دے گا بھی، لیکن وہ بالکل 100% اللہ کے بارے میں بات نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ کا راز نہیں بتا سکتا. میرے خیال سے یہ شعر آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا. شعر نمبر 4 ہے: جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. جچتا اچھا لگنا، یہاں کا مطلب ہے یہاں یعنی کہ دنیا میں. خلعت سلطانی شاہی لباس، کملی چادر، مگن مصروف، گدا فقیر. ٹھیک ہے بیٹا، اس میں دو پوائنٹ جو ہیں وہ غور طلب ہے، اس پہ ہم تشریح لکھ سکتے ہیں. ایک ہے خلعت سلطانی اور دوسرا ہے گدا تیرا. ٹھیک ہے، تو بیٹا اس میں پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو ظاہری شان و شوکت، تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس کے سامنے دولت کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو وہ ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، اور نہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوتا ہے. اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ رابطہ بیٹا دل کا رابطہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ اور وہ سادہ سے لباس میں، یہاں پہ کملی لکھا ہوا ہے یعنی چادر، یعنی وہ ایک اپنے سادہ سے لباس میں بھی، ایک چادر میں بھی رہ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور خوش اور مطمئن ہوتا ہے، اور 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے اور اس میں بھی وہ سکون سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں. کس چیز کا؟ عبادت کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں بغض، کینہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت، رشتے قطع تعلق کیا ہوتا ہے انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ. زکوٰۃ دینے میں وہ نوٹ دکھا دکھا کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور غریبوں کو بار بار چکر لگواتے ہیں، اور پھر کیا ساری رات تو وہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیٹا جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عاشق، اس کو دنیاوی کسی چیز کی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی سلطان محمود غزنوی کا اور ان کے غلام ایاز کا. ہوا کچھ اس طرح کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو بچپن سے پالا ہوا تھا اور وہ اس کے پاس رہتا تھا، اور محمود غزنوی جو تھے، سلطان محمود غزنوی اپنے اس غلام کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، اور اس سے مشورہ لیتے تھے، اور بڑے بڑے رائے جو ہیں وہ اسی سے لیتے تھے. لیکن اور جب ان کے دربار میں لوگ بیٹھتے تھے، جب ان کے لیے لوگ آتے تھے تو بڑے بڑے وزراء ان میں تھے، اور وہ اس بات سے جیلس ہوتے تھے کہ یہ سلطان کیوں اس طرح کرتے ہیں. سلطان غزنوی یہ ایک معمولی سا غلام ہے، اور یہ جو ہے ان کی بات بھی مانتے ہیں، اس سے مشورہ بھی لیتے ہیں، اور ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فوقیت نہیں. آخر انہوں نے تنگ آ کے مشورہ کیا، اور انہوں نے سلطان محمود غزنوی سے سوال کیا کہ آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو کل میں اس بات کا جواب دوں گا. کل آپ سب دربار میں آئیں، اور آتے ہوئے جس چیز پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی.
تو چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سر وزیر آ گئے اور انہوں نے کسی نے تخت پہ، کسی نے بڑے بڑے سونے کے تخت پڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے سونے کے برتن تھے، ہیرے جواہرات تھے، اپنی اپنی جلدی جلدی انہوں نے اپنی اپنی لالچ کے مطابق ہر اس قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھ لیا. لیکن جب اس ایاز کا ٹائم آیا تو انہوں نے وہی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور اس نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا. یہ گیا اور سیدھا اس نے سلطان محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے یہ چاہیے. تو اس پر سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تم لوگوں نے لالچ کی کسی ایک چیز کی لالچ کی، لیکن یہ اس بندے نے مجھ سے محبت کی ہے. جب اس نے مجھ سے محبت کی ہے تو میری جب میں اس کا ہوں تو میری ہر چیز بھی اس کی ہے. تو مطلب یہ ہے بیٹا کہ جب ایک اللہ سے محبت کی جاتی ہے نا تو پھر اللہ کی دی ہوئی ہر چیز جو ہے اس کو مل جاتی ہے. صرف ایک اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ محبت ایسی محبت ہو جو دل سے محبت ہو. سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ اور اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو. اور سچے عاشق جو ہیں وہ دنیا سے لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کوئی محفل ہے، کوئی ہنگامہ ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، کچھ نہیں، بس وہ یہ ایسے کام دنیا میں کرتے ہیں جس سے کہ اللہ راضی ہو، جس سے کہ اللہ جو ہے ان سے خوش ہو اور ان کا اللہ کا حق پورا پورا ادا ہو جائے. تو آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی میرے بیٹے کہ اس میں کیا ہے. اچھا جی، ایک آیت کا مفہوم ہے قرآن مجید کی. اچھا جی، ایک آیت کا مفہوم ہے قرآن مجید کی، ایک آیت ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے. آپ یہ پریکٹیکل کر لیں، بندہ جتنا بھی گانے سن لیں، جتنا بھی ڈرامے دیکھ لیں، جتنا بھی آپ گھوم پھر لیں، آپ کو وہ سکون، وہ تسکین نہیں ملے گی جو تسکین آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف ایک تسبیح پڑھنے میں مل جائے گی. آپ کا دل قدرتی طور پہ مطمئن ہو جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ ایک فطرت سی بات ہے کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے نا، جو تسکین اور جو روحانیت ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال قارون کے خزانے کی بھی دوں گی کہ دیکھیں قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا اور اس کے کتنے خزانے تھے. اس نے دنیا میں انبار جمع کیے. آخر میں کیا ہوا؟ جب اس کی موت کا ٹائم آیا تو وہ سارا خزانہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ ادھر ہی اس دنیا میں رہ گیا اور زمین میں دھس گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خالی ہاتھ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اٹھا لیا. تو مطلب یہ کہ اصل میں محبت جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے، دنیاوی چیزوں سے کوئی محبت نہیں ہے. مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں، مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں. میری عاجزی کو قبول کر، میری عاجزی کو قبول کر، مجھے اور درد و ملال دے. کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال.